अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। तो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे ऑनलाइन मकतब दीनियत का सबक नंबर 20। आप इसे ध्यान से देखें और इसको याद करें। अगर आपने हमारे पिछले सबक नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप जाकर उस सबक को देखें, उसे याद करें और उसके बाद इस सबक को अच्छे से पढ़ें और इस सबक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे मुसलमान भाई भी इससे फ़ायदा उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाजरीन, एल्डर कोर्स की अव्वल किताब ओपन करने के बाद नूरानी क़ायदा, जिसके अंदर अब तक हमने सुकून जस्म का बयान मुकम्मल तौर पर पढ़ लिया है, और आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 2, हमज़ा साकिना का बयान। अब हमज़ा साकिना किसे कहते हैं? हमज़ा के ऊपर अगर सुकून जज्म आ जाए तो उसे हमज़ा साकिना कहेंगे। नीचे 1 नंबर दिया गया है। हमज़ा साकिना को झटके के साथ पढ़ेंगे, यानी इसे नरम आवाज़ के साथ नहीं पढ़ना है, इसे झटके के साथ पढ़ना है। दूसरी बात यहाँ पर बताई गई है कि हमज़ा कभी अलिफ की शक्ल में, कभी वाव की शक्ल में और कभी या की शक्ल में होता है, यानी हमज़ा अलग अलग शक्ल में आता है। इसे हमें पहचानना चाहिए। अब हम इसे पढ़ेंगे, आप भी हमारे साथ पढ़िए। बा, बा हमज़ा ज़बर बा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अलिफ की शक्ल में आया हुआ है। अलिफ है, उसके ऊपर हमज़ा है। या हमज़ा ज़बर या। यू, या हमज़ा पेश यू। यहाँ पर हमज़ा वाव की शक्ल में आया है, आप देख सकते हैं। ता हमज़ा पेश तु। बी, बा हमज़ा ज़ेर बी। यहाँ पर हमज़ा या की शक्ल में आया है, हमें इसे ध्यान से और देखकर पढ़ना चाहिए। शीन हमज़ा ज़बर शा, नून पेश नू, शा नू। ना ती, नून हमज़ा ज़बर ना, ता ज़ेर ती, ना ती। का स, काफ हमज़ा ज़बर का, सीन ज़बर स, का स। ज़ नी, ज़ाद हमज़ा ज़बर ज़, नून ज़ेर नी, ज़ नी। या ब, या हमज़ा ज़बर या, बा ज़बर ब, या ब। मु मीनू, मीम हमज़ा पेश मु, मीम ज़ेर मी, मु मी। नून पेश नू, मु मीनू। यु ती, या हमज़ा पेश यु, ता ज़ेर ती, यु ती। यु मीनू, या हमज़ा पेश यु, मीम ज़ेर मी, यु मी। नून पेश नू, यु मीनू। यु खज़, या हमज़ा पेश यु, खा ज़ाल ज़बर खज़, यु खज़। जी त, जीम हमज़ा ज़ेर जी, ता ज़बर त, जी त। बी स, बा हमज़ा ज़ेर बी, सीन ज़बर स, बी स। शी त, शीन हमज़ा ज़ेर शी, ता ज़बर त, शी त। ज़ी ब, ज़ाल हमज़ा ज़ेर ज़ी, बा ज़बर ब, ज़ी ब। बी र, बा हमज़ा ज़ेर बी, र ज़बर र, बी र। इस तरह हमने हमज़ा साकिना का बयान मुकम्मल तौर पर पढ़ लिया है। इंशाअल्लाह अगले सबक में हम हुरूफ़े मद्दा का बयान पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमज़ा साकिना का बयान अच्छे से याद करें। अगर आपने पिछले सबक नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप पिछले सबक भी याद कर लीजिए ताकि आपको कायदा सीखने में आसानी हो। हिफ्ज़ सूरा के अंदर अब तक हमने बहुत सारी सूरतें हिफ्ज़ आपको पढ़ाई हैं। हमें उम्मीद है कि आपने वो याद कर ली होगी। अब तक हमारे सूरह इखलास तक यहाँ पर सबक हो चुका है।
آپ پچھلے کے پورے سبق آپ دیکھ کر یاد کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو سے بہت فائدہ ہوگا۔ آپ نماز میں بھی یہ صورتیں پڑھ سکیں گے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ کو سورہ فلق پڑھائیں گے، تب تک کے لیے آپ پچھلے سبق اچھے سے یاد کریں۔ دعا و سنت کے اندر پچھلے سبق میں ہم نے وضو کے درمیان کی دعا پڑھی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 18، وضو کے بعد کی دعا۔ اگر ہم نے وضو کر لیا ہے تو اس کے بعد ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے، یہ دعا آج ہم پڑھیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا آداب و سنت کی رعایت کے ساتھ، اچھی طرح وضو کیا، پھر یہ دعا پڑھی تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی فضیلت وضو کی اور اس کے بعد کی دعا کی ہے۔ وضو کے بعد کی دعا اب ہم پڑھیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیے۔ اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اگر آپ یہ دعا دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پیچھے لے سکتے ہیں اور اس دعا کو پھر سے ایک بار پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ، مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دیجئے اور مجھے پاک و صاف لوگوں میں سے کر دیجئے۔ یہ اس دعا کا ترجمہ ہے۔ آپ اس دعا کو اچھے سے یاد کریں اور اس کو وضو کے بعد پڑھنے کی فکر کریں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد عقائد کے اندر پچھلے سبق میں ہم نے آسمانی کتابیں، اس کے بارے میں مکمل سبق پڑھ لیا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 11، نبی اور رسول۔ رسالت و نبوت کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اپنے خاص بندوں کو دنیا میں بھیجتے ہیں۔ اس پیغام کو پہنچانے والوں کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ نبی اور رسول کسے کہتے ہیں، یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام دنیا کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ اپنے خاص بندوں کو بھیجتے ہیں، انہیں نبی اور رسول کہتے ہیں۔ نبیوں کا دنیا میں تشریف لانا دنیا والوں کے لیے رحمت اور بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری نہ فرماتا تو انسان نہ تو اپنے پیدا کرنے والوں کو پہچان سکتا، نہ اسے اپنی زندگی کے مقصد کا پتہ چلتا، نہ اسے بھلے برے کی تمیز ہوتی، اور نہ ایک دوسرے کے حقوق کو پہچان سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری کر دیا، دنیا میں رہنے کا صحیح طریقہ بتا دیا۔ یہ یہاں پر نبی اور رسول کے بارے میں تھوڑی معلومات دی گئی ہے۔ نبی اور رسول کے بارے میں ضروری عقیدے ہمارے کیا ہونے چاہیے، یہ یہاں پر بتایا گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ سیرت کے اندر پچھلے سبق میں ہم نے طائف کا سفر پڑھ لیا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے معراج، سبق نمبر 21، معراج۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس مکہ تشریف لائے اور مکہ میں پھر تبلیغ کرنے لگے۔ مسلسل تکلیفوں کے بعد اللہ کی طرف سے آپ پر ایک انعام ہوا اور معراج کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا۔
نبوت کو 10 سال گزر چکے تھے۔ ایک رات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو معراج کی خوشخبری سنائی۔ پھر ایک تیز رفتار سواری پیش کی جس کا نام براق تھا، جس پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس آئے اور وہاں سے 7 آسمانوں کا سفر کیا، جنت و جہنم کو دیکھا اور پھر اللہ تعالیٰ کی دربار میں حاضر ہوئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ ملا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سواری سے واپس مکہ تشریف لائے۔ تو دوستو، یہ تھا وہ معراج کا عظیم واقعہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی دربار میں بلا کر نماز کا تحفہ ملا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت، جہنم اور 7 آسمان کو دیکھا۔ اس معراج کے سفر میں یہ سب باتیں ہوئی تھی۔ نیچے کچھ سوالات دیے گئے ہیں کہ معراج کا واقعہ بیان کرو۔ دوسرا سوال، معراج میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا نام کیا تھا؟ اور تیسرا سوال، معراج میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تحفہ ملا؟ اس کے جواب آپ تلاش کریں۔ عربی زبان تو مکمل طور پر ہم نے پڑھ لی ہے۔ اردو زبان کے اندر اب تک ہم نے حروف بے ترتیب پڑھ لیے تھے اور ساتھ ہی زبر زیر پیش کی باترتیب اور بے ترتیب مشق بھی ہم نے کر لی ہے۔ بے ترتیب حروف کی ایک مشق آپ پھر سے ایک بار ہم اچھی طرح کریں گے تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے، کیونکہ عربی اور اردو الگ الگ ہوتی ہے۔ بہت سے حضرات اس کو ایک ہی سمجھتے ہیں۔ اس کی مشق کرنا بہت ضروری ہے۔ اردو کی ہم مشق کریں گے۔ الف پیش او، جیم زیر جی، با پیش بو، زود زبر ز، حا پیش حو، ذال زیر زی، را پیش رو، چیم زیر چی، میم زیر می، لام زبر ل، تا پیش تو، گاف زیر گی، سا زبر س، تا زیر ٹی، خا زبر خ، زا پیش زو، سین زیر سی، صاد پیش سو، یا زبر یا، شین زیر شی، صاد پیش سو، یا زبر یا، شین زیر شی، تا پیش تو، عین زبر ع، زوی زیر زی، غین پیش غو، قاف زبر ق، فی زیر فی، زہ زیر زی، کاف پیش کو، نون پیش نو، ہا زیر ہی، رے پیش ڈو، دال زبر د، واو زیر وی، پا پیش پو، دال زیر ڈی، حمزہ زبر ا، ہا پیش ہو۔ اس طرح بے ترتیب حروف کی ہم نے اچھی طرح ایک اور بار مشق کر لی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم حروف کو ملانے کا طریقہ یہ ہم پڑھیں گے۔ حروف کو کس طرح ملانا ہے اور اس کو کس طرح پڑھنا ہے، اس کا طریقہ ہم اگلے سبق میں آپ کو بتائیں گے۔ تب تک کے لیے آج کا جو سبق ہے آپ اسے اچھے سے یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔